जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बहुत मजे का आज सेगमेंट था और बहुत मजेदार केक जो है वो हमारे शेफ वहीद ने आज हमारे लिए बनाया। और इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं नाजरीन। मुझे आजकल ये लगता है कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं ये सोचती थी खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब मर्द हजरात को भी सेल्फ डिफेंस आना जरूरी हो गया है। और आप सबको एक होना चाहिए कि आपके ऊपर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आता है या कोई ऐसी चीज आप देख लेते हैं अचानक से तो आपके हवास भागता हो जाते हैं। उन सब चीजों को कंट्रोल किस तरह करते हैं, सेल्फ डिफेंस किस तरह कर सकते हैं, हम आज आपको बताएंगे। अपने शो में हमने मदऊ किया है मास्टर मोहम्मद शहबाज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी को आना चाहिए। तो जरा इस बारे में बताइए, लेकिन उससे पहले जो है अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद शहबाज है। मैं इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट हूँ, 5th एंड कुकीवान कोरिया से रजिस्टर्ड हूँ। और इसके अलावा मैंने लॉट ऑफ इंटरनेशनल मेडल्स होल्डर हूँ। 4 टाइम 2 टाइम मैंने इंडिया को बीट किया है 2014 में और 2017 में। ठीक है। इसके अलावा जो है नेशनल काफ़ी मेडल्स हैं मेरे पास और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन ताइक्वांडो एकेडमी फिटनेस जी मेरी एकेडमी का नाम है, जहाँ पे बच्चे ताइक्वांडो को और जिट क्वांडो को और जूडो वगैरह सीख रहे होते हैं और सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओके। तो ये छोटा सा इंट्रो है। इसके अलावा मैं नेशनल इंटरनेशनल रेफरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को रेडी कर रहा होता हूँ कंपटीशन के हवाले से। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस जो है हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले वो किड्स हों और वुमेन हो या मेल हों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव रोल को प्ले ना करें, हम पॉजिटिव की तरफ आ जाएं तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपकी अपनी एकेडमी के बारे में बताइए। कराची में कहाँ वाक़ है, कौन से एरिया में वाक़ है, ताकि लोग जो राब्ता करना चाहते हैं वो राब्ता करें। क्योंकि बच्चों का जो आपने बताया तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको आना चाहिए। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो काम करना छोड़ देता है जब ऐसा कुछ होता है। खुदा न खास्ता कोई आके आपको एकदम से हिट कर देता है या कोई किसी चीज़ के लिए स्नैचिंग के लिए अगर कोई आता है तो आप ये देखें ना, हमारा दिमाग एकदम से काम करना छोड़ देता है। तो सेल्फ डिफेंस में क्या हमें दिमाग को एक्टिव रखना भी सिखाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं कि मेरी एकेडमी जो है नॉर्थ कराची में बफर जोन में गुलशन में मौजूद है और जैसे कि MS फिटनेस जोन के अंदर भी मौजूद है, 3G में भी मौजूद है, मेडिशा फाउंडेशन एकेडमी में भी मौजूद है। तो मुख्तलिफ कराची में मुख्तलिफ जगहों पे काम करने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा और मेरी टीम का कि हम सही तरीके से जो हुनर है, जो आर्ट है, वो हम तरीके से पहुंचा सकें। मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जूडो, जिजुस्टो, विजोरियो, शोतोकान काई, विंचुन, कंगफू, ये सारी चीज़ें मार्शल आर्ट्स के अंदर काउंट होती हैं। तो उसको हम एक स्कूल कहते हैं, मार्शल आर्ट्स स्कूल। तो लोगों को अवेयरनेस पहुँचनी चाहिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस भी पहुँचेगी। और सेल्फ डिफेंस के हवाले से बिल्कुल आपने सही बात कही है। माइंड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान को और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और फोकस बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आप जब फिजिकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका फोकस एवरेज जो है रेंज वो आपको बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा कि आपको पता रहेगा कि वो कितने स्पीड से सामने से अटैक करने वाला है और आपको कितने स्पीड से उससे बचना है और अटैक करना और मूव हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी टेक्निक्स को अपने माइंड में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल आपको टेक्निक का पता ही नहीं है और वो अटैक कर रहा है और आप बच रहे हैं और उसी बचने में आपको नुकसान हुआ और आप नीचे गिर गए और आपके ऊपर और ज़्यादा अटैक करने लग गए, तो आपको कैसे बचना है? तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एकेडमी में बता रहे होते हैं, बच्चों को समझा रहे होते हैं, छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं कि किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स को, वुमेन्स आती हैं, फैमिली पूरी फैमिली एकेडमी में ट्रेनिंग करने आती हैं। तो हमें उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपको अपने बच्चों को कैसे बचाना है और बड़ों को कैसे बचना है। इसी तरीके से मेल के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो जब तक हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली अप्रोच नहीं कर सकते अपने आप को। जब मेंटली अप्रोच करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम खुद कहेगा कि अपनी आई को पावर बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी आंखों की रिदम को बढ़ाओ कि किस तरीके से रेंज को देखना है, आपने आगे किस तरीके से बढ़ना है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ डिफेंस को हम बहुत सारे रुख से देख सकते हैं। अगर कोई भी एक स्टाइल आपको आता है, जैसे कि मुझे ताइक्वांडो आता है, मुझे जिट क्वांडो आता है, जूडो आता है, तो आप उनकी टेक्निक्स से हेल्प ले सकते हैं।
اگر مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو پھر میں سیلف ڈیفense کی پیور کورس کروں, لیکن وہ کروں جہاں کوئی اچھا سکھا رہا ہو, ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ سکھانے والے تو بہت سارے ہیں, سیکھنے والے کو نہیں پتا میں کیا سیکھنے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اب وہ غلط سکھائے یا اچھا سکھائے اس کی تربیت کا نہیں پتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں جان لے کہ میں جس چیز کے پروگرام کے لیے اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ہے کیا, اس کو مجھے کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایج میٹر کرتی ہے؟ مطلب کوئی اگر بڑھاپے میں ان کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں آفٹر 50 کی اگر بات کریں کہ مجھے اب جو ہے وہ سیلف ڈیفense سیکھنا ہے, تو وہ سیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ سکھا دیں گے؟ زبردست, آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی. میرے پاس آئے تھے 2017 میں 2017 میں آئے تھے 68 ایئرز اولڈ. نیو یارک سے آئے تھے وہ, 6 منتھ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس. تو ان سے چلا نہیں جاتا تھا, تو یعنی کہ مطلب کہ پاؤں پورا پراپر نہیں رکھتے تھے اور پاؤں کھول کے چلتے تھے اس طریقے سے. تو مجھے کہا انہوں نے لاٹھی سکھا دیں, یہ کر دیں. میں نے بولا کیا ضرورت ہے آپ کو سیکھنے کی اس ایج میں, آپ آرام کریں, فٹنس کر لیں, کارڈیو کر لیں, آپ فٹنس یوگا کر لیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے وہاں پہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیفینس کرنا پڑتا ہے ایز اے مسلم, ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہرڈلز آتی ہیں. تو وہ جب موومنٹ کرتے تھے تو کبھی آرمز میں درد ہو رہا ہے, کبھی پلیک میں درد ہو رہا ہے, تو اس طریقے سے وہ ٹریننگ کریں. اور یوٹیوب میں ویڈیوز بھی ڈلی ہوئی ہیں ان کی, شاہین تیکوانڈو اکیڈمی کے چینل پہ, تو اس میں بھی ویڈیوز بھی موجود ہیں آفیشیلی, یعنی کہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں آفیشیلی موجود ہیں, تو کر سکتے ہیں. میرے پاس جتنے بھی انکوائریز آتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ 3 سال سے لے کر کسی بھی ایج میں آ جائیں, بٹ آپ کے اندر ٹیلنٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سیکھنا ہے. اگر آپ یہ پیشنس کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ لرن کو مکمل کر لیں گے, اور اگر آپ نہیں آ رہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کا مائنڈ بالکل نہیں بن سکے گا. آپ کچھ وقت کے لیے تو ٹیچر کے ساتھ رہیں گے لیکن اس کے بعد بولیں گے نہیں. اوکے, کتنے ٹائم میں بندہ سیکھ سکتا ہے؟ ٹائم اپروکس اگر صرف بیسکلی سیلف ڈیفenس کو سیکھنے آ رہے ہیں تو 6 منتھ 1 ایئر, اور اس کے ساتھ اور زیادہ گروم کرنا چاہتے ہیں اور نئی ٹیکنکس ایڈوانس ٹریننگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. جتنا ٹائم ڈیوریشن لگائیں گے اتنے ہی ایکسپرٹ ہوتے رہیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل ہاتھ ملاتے ہیں, سافٹ کارنر کے ساتھ ملاتے ہیں, کوئی ہارٹ کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. اب اس کو چھڑانا کیسے, اب اس کے اندر ٹیکنیک ہے. اگر کسی نے کلائی پکڑ لی ہے اب آپ چھڑائیں گے کیسے, ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والے نے جو پکڑا ہے اس کے ہاتھ میں وائبریشن تو نہیں سٹارٹ ہو گئی, اس طریقے سے ہل تو نہیں رہا, اس کے ہلنے سے ہم نے فائدہ لینا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتا دی تھی کہ پہلے آپ نے اپنا ویژن بنانا ہے کہ مجھے بچنا کیسے, تو اسی ٹیکنیک پہ آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ پریشر پوائنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. پریشر پوائنٹس کا آپ کے بہت سارے ٹرکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں. اب مجھے اس فیلڈ میں 1998 سے ہوں میں, اور میرے 23 سال مکمل ہو چکے ہیں. 10 جنوری کو میرے 24 سال مکمل ہو جائیں گے مارشل آرٹس کے اندر الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے. اسی طرح میں نے اکیڈمی بنائی تھی 2005 میں, 2005 میں, اور 18 سال مکمل ہو جائیں گے 10 جنوری کا. ماشاءاللہ. اپنی اکیڈمی کے بارے میں ہمیں بتائیے. مارشل آرٹس بھی سکھاتے ہیں آپ لوگ, فٹنس بھی سکھاتے ہیں, تو سب سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم لوگ ویسے ہی بہت ڈپریس ہیں, ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو ہمیں صحیح جگہ جانا چاہیے نا وہاں نہیں جاتے, وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے, اور جو فضولیات کی چیزیں ہیں نا اس پہ ہم لوگ مشغول ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس بہت ہے, لیکن بٹ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے نیڈ ہے. دیکھیں ابھی میڈیا میں بہت ساری چیزیں آئیں لاک ڈاؤن میں, لاک ڈاؤن کے بعد بھی, لاک ڈاؤن سے پہلے بھی, کڈنیپنگ کے حوالے سے, کڈس کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے, وومن کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے, میل کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے. تو ہمارے لیے تو سارے امپورٹنٹ ہو گئے نا, ہماری تو لائف سیکیور ہونی چاہیے. میرے حساب سے ہر انسان کو اپنا بچاؤ کرنا آنا چاہیے. اپروکس کم سے کم اپنے آپ کو تو بچا لیں. ایگزیکٹلی. اور جب اپنے آپ کو بچانے لگیں گے نا, کانفیڈنٹ بلڈ ہو جائے گا, تو وہ دوسروں کی بھی مدد ہیلپ کریں گے. فار ایگزامپل غلط ہو رہا ہے کچھ, نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, اگر کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے, نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ پازیٹیو اٹیک کر سکتے ہیں, ڈیفینس کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے سب کو یہ سب اس راستے میں آنا چاہیے, اور اس پیج میں سب کو مل جل کر چلنا چاہیے, کیونکہ یہ مارشل آرٹس ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. صرف آپ کو ٹائم لگانا ہے اور محنت کرنی ہے. فار ایگزامپل بہت سارے پنچ بناتے ہیں, کوئی بھی آپ ایگزامپل لے لیں, پنچ بنانے کا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, یوں کر کے ایسے بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی یوں بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اس طریقے سے بنا رہا ہوتا ہے. مارشل آرٹسٹ کو ریئل پتہ ہوتا ہے پنچ کس طرح بنانا ہے, اس کے پنچ کے ردھم, اس کی پرفارمنس اس سے انداز سے ہو جاتا ہے. واو. تو یہ
یہ ساری چیزیں ہمارے مارشل آرٹس. اچھا جب آپ کے پاس کوئی سیکھنا آتا ہے اکیڈمی میں تو آپ ویسے جب وہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ بندہ سیکھ بھی سکتا ہے نہیں ہے, کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اگر میں اپنی بات کروں کہ بھائی مجھے مارشل آرٹس سیکھنا ہے, سیلف ڈیفینس سیکھنا ہے, تو آپ کیا مجھے جج کر لیں گے؟ میرے کس چیز سے آپ جج کر پائیں گے؟ سب سے پہلے یہ بہت اچھی بات ہے, سارے سوالات بہت اچھے ہو رہے ہیں. انٹرویو ہوتا ہے میری اکیڈمی میں, ٹھیک ہے, میں بیٹھاتا ہوں, بیٹھنے کے بعد پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیتا ہوں, ان کو اسی حساب سے جج کر لیتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, اندر آنے کے بعد, ڈور کے اندر آنے کے بعد سر مجھے یہ سیکھنا ہے. اب جب میں کوائریز کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے سیکھنا کیوں ہے, کچھ نہیں آئیڈیا, سر بس نیٹ پہ دیکھا تھا, سر یہ سیکھنے آئے ہیں. تو اب ان کو بریفنگ دیتا ہوں, جب وہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس طرف ہے. ایک پہلو تو یہ ہے سمجھنے کا. دوسرا پہلو ہے میں فزیکلی ٹیسٹ لیتا ہوں, جیسے کہ رننگ ٹیسٹ, کارڈیو ٹریننگ میں جمپنگ جیک, ٹھیک ہے, ڈبل ریزنس جس کو ٹرنک جمپ کہتے ہیں, اور کچھ ٹائر ٹریننگ ہے جس کے اوپر ٹائر کو تھرو کرنا, ٹائر کے اوپر سے جمپ کرنا. تو انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جمناسٹک میں جانا چاہ رہے ہیں, اور اگر وہ اٹھا رہے ہیں پورا پراپر وے میں اٹھا رہے ہیں, گرپ مضبوط ہے تو وہ سیلف ڈیفینس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جمپنگ جیک میں بیلنس بہت اسٹرانگ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارشل آرٹس میں ایز اے فائٹر بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی میں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں جس کے حساب سے میں لے کے چلتا ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ فزیکلی اٹیمپٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو 1 ویک کے جو ٹریننگ ہوتا ہے اس میں وہ ان کی پوری باڈی بتا چکی ہوتی ہے کہ شہباز صاحب آپ نے ان کو اس راستے میں لے کے جانا ہے, اور پھر میں ان سے شیئرنگ کر دیتا ہوں کہ اب آپ اس راستے میں چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جو آپ گائیڈ کرتے ہیں پھر وہ بچہ یا جو بھی انسان ہے سیکھنے والا وہ اسی راہ پہ چلتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. واو ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. اچھا فزیکل فٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کتنا میٹر کرتی ہے کوئی بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو کوئی بھی چیز؟ اگر فزیکلی فٹنس آپ کے اندر فٹنس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل انسان ڈائٹ لے رہا ہے, اس کی کیلریز بڑھتی جا رہی ہے, اس کے کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر رہا, وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو جائے گا, اس کو پھر بہت ساری بیماری ہو جائے گی, جیسے آپ نے ڈپریشن کا نام لیا, ٹاپ لسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, شوگر, ہائی بی پی, بلڈ پریشر. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو وہ آٹومیٹکلی کس طرف جائے گا, یعنی تو میڈیسن کی طرف جائے گا, یعنی تو وہ فزیکل فٹنس کی طرف جائے گا, یعنی کہ فٹنس کی طرف جائے گا. تو فٹنس وہ پہلے سے کر لے تو ڈاکٹر سے بھی بچت, میڈیسن سے بھی بچت, اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی, اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرے گا, اپنی ایج سے اور زیادہ بوسٹ کرے گا کہ نہیں بھائی میں اور زیادہ ایکٹیو کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو ایکٹیویٹی میں آگے لا سکتا ہوں. تو اسی لیے اسپورٹس اور مارشل آرٹس بہت بیسٹ ہے فٹنس کے حوالے سے. اور آپ نے پنچ کی بات کی, پنچ بنانے کا طریقہ جو آپ نے بتایا, تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہو کہ بھائی مجھے اپنے دوست سے بدلہ لینا ہے اور اس کو جو ہے ایک ایسا مکہ مارنا ہے جس سے وہ یاد کرے کہ بھائی اس نے پنگا کس سے لیا تھا, تو کیا اچھا اگر, اور سیلف ڈیفینس تو ہم مذاق کر رہے تھے, مذاقیہ بات تھی, لیکن اگر کوئی سیلف ڈیفینس کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی پوزیشن اس کے سامنے آ گئی, کوئی سچویشن آ گئی ہے اور اس کو جو ہے بس ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے, تو سب سے بیسک کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کو آنی چاہیے؟ اس کو بیسک ٹرکس یہ پتا ہونی چاہیے کہ باڈی کا ویک پوائنٹ کیا ہے. اس کو پریشر پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو بہت نازک اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ہماری آنکھیں سب سے زیادہ سینسیٹیو ہیں, قدرت کی سب سے انمول خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے تو وہ آنکھیں ہماری. اس کے علاوہ ہمارا یہ والا ایریا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارا یہ والا ایریا, ٹھیک ہے. اب فور ایگزامپل آپ نے آنکھوں پہ ہیٹ کرنا ہے, آپ نے موومنٹ لی ہے, آپ نے کسی کا پنچ آیا, آپ ڈیفینس کرتے ہیں اور آپ ہیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی کے بعد نیک چوک کیا, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنچ ہیٹ کیا, ٹھیک ہے. پنچ کے 2-3 طریقے ہیں, آپ نے نکلز ہیٹ کر دیے, ٹھیک ہے. اس کے طریقے سے نیک پہ چوک 1 2 3, آپ نے پہلے 1 یہاں مارا, 2 سیکنڈ یہاں مارا, 3rd بھی یہیں مارا, تو آٹومیٹکلی اس کا رہنا بہت مشکل ہے, یعنی تو وہ بے ہوشی میں چلا جائے, میں بھی ڈیتھ ہو جائے. لیکن ہم مارشل آرٹسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنا بچاؤ کرو اور دین موو ہو جاؤ. انٹرنیشنلی رولز بھی یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینس کیا اپنے آپ کو, آپ موو ہو جائیں. آپ وہاں پہ کوئی کھڑے نہیں رہیں کیونکہ وہ شوٹنگ نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس کوئی ڈوری بندی ہوئی ہے, آپ بھاگ رہے ہیں, آپ اڑ کے چلے جائیں گے, کہیں پہ چھپ جائیں گے, ایسا کچھ پلان تو نہیں ہے. کوئی دیوار بھی موجود نہیں ہے, کوئی گیٹ بھی موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چلے جائیں گے. آپ نے اپنے آپ کو خود ڈیفینس کرنا ہے. تو آپ نے اٹیک کیا, ڈیفینس کیا, ڈیفینس کے ساتھ پھر اٹیک کیا, آپ موو ہو جائیں, آپ کے پاس جگہ موجود ہے, آپ موو ہو جائیں, چلے جائیں. لیکن آپ ان کو اتنا نقصان پہنچا دیں کہ آپ سیف سائڈ ہو کے موو ہو سکیں. اب اگر آپ نے ایک اٹیک کیا اور آپ چھوڑ کے چلے گئے, وہ دوبارہ اگین اوپر آ جائے گا اور وہ کرے گا. دیکھیں سیلف ڈیفینس بیسکلی جو ہے نا, میرے تجربے کے مطابق, جو میرا اپنا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ شخصیتوں کے درمیان میں لڑائی ہے, مقابلہ ہے. فور ایگزامپل 2 بندوں کو لے لیتے ہیں, ایک یہاں پہ اے اور یہاں پہ بی موجود ہیں. اے نے اٹیک کیا,
اور وکٹم نے ڈیفینس کیا, یہ بچ رہا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے اٹیک کو دیکھنا ہے وکٹم کو کہ کیا وہ اٹیک کر رہے ہیں. اب وہ پنچ کر رہے ہیں, گلا دبا رہے ہیں, بال کھینچ رہے ہیں, گلے کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں, گربان پکڑ رہے ہیں, پیچھے سے بیک سے لاک کر رہے ہیں, کیا موومنٹ لے رہے ہیں, یا پاؤں کو پکڑ رہے ہیں, گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا نیچے گرے ہوئے پہ ہیٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں چیک کرنی ہوں گی. تو مارشل آرٹس میں یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں, ایک اپر باڈی, ایک لوور باڈی, ایک نیچے فلورنگ پہ ٹریننگ ہوتی ہے جس کو گریپلنگ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی پڑے گی. تو یہ سیلف ڈیفینس آپ کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے. واو. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک اسٹائل کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بہت زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں یہ گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ تائیکوانڈو سے مجھے بہت کچھ ملا. اور اس تائیکوانڈو کے بیس پہ میں نے بہت سارے اسٹائل سیکھے اور ہر میدان میں کامیاب ہوا. جٹ کوانڈو میں گیا, جٹ کوانڈو کو سیکھا, جوڈو سیکھا, جمناسٹک سیکھا, سب چیزیں. ویپن ننچکو, بروسلی کا سب سے فیوریٹ ننچکو ہے, ڈبل اسٹک اور شارٹ اسٹک, سورڈ, بہت ساری چیزیں, تونفا وغیرہ ساری چیزیں سیکھی صرف تائیکوانڈو کے پلیٹ فارم سے. تو تائیکوانڈو نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اس کے علاوہ تائیکوانڈو ہی نہیں, مجھے پاکستان آرمی کے 2012 اور 2014 میں آرمی کا ٹرینر بنایا ملیل کینٹ کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور یہ میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچر کی دعا ہے جو کہ اب تک چل رہی ہے یہ سب چیزیں. تو میں یہ چاہتا ہوں میٹرو ون کے پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا کہ لوگ اس طرف آئیں, میرے پاس آئیں یا اپنے قریب کسی مارشل آرٹس اسٹوڈیو میں جائیں, لیکن پہلے جج کریں, کوچ کو جج کریں. اچھا, جج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں یا کچھ ایسا کریں, آپ یہ کر کے دکھا دیں سر, آپ یہ کر کے دکھا دیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ نے کرنا یہ کہ یہ چیز ہم نے سیکھی ہے سر, یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, نیٹ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, اب ہم کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی, پھر آپ اس کو دیکھیں 1 منتھ اس کو چیک کریں, پھر اس کے بعد آپ آگے فیصلہ کریں. مطلب آپ کی فیلڈ میں بھی کویکس موجود ہیں. اوکے, مطلب آپ کو خود ہی سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جہاں سیکھنے جا رہے ہیں کیا وہ کیپیبل ہے سکھانے کے. اسی طرح مثال ہے جیسے کہ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے 3 سال کا, تو ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ اسکول پہ جانا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, انٹرویو کتنے ایک اسکول میں دیتے ہیں, نہیں 3 سے 4 جی, اور ویٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی وہاں سے کال آئے گی, وہاں سے کال آئے گی, وہاں سے کال آئے گی, جن میں سے ایکسیپٹ ہوگا یہاں صحیح ہے, یہاں کی پڑھائی بھی صحیح ہے, ٹیچرز بہت اچھے ہیں, مین کیا ڈسپلن ہے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے میرا بچہ یہاں پہ صحیح رہے گا. تو سیم یہاں پر بھی میرا مشورہ ہے, کوئی اس سے ناراض نہ ہو, یہ میرا اپنا مشورہ ہے. مجھے بھی چیک کریں آ کے کہ میں ان کے لیے ان کے معیار پہ اترتا ہوں یا نہیں اترتا. تو آپ 1 مہینے کی ٹریننگ کریں, اس ٹریننگ کے بعد آپ ڈیسیجن لیں, کیونکہ آپ اتنے وہ نہیں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے کہ ایک مارشل آرٹسٹ کو آپ اتنا جلدی آپ سمجھ لیں. 1 منتھ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں میں کس لیول پہ کھڑا ہوں, مجھے کچھ آیا نہیں آیا, میں زمین پر بیلنس پہ کھڑا ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا, میرے اندر وہ اسپیڈ وہ انرجی بلڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوں گی. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ آپ لوگ سوالات زیادہ کیا کریں. ٹریننگ کے دوران, ٹریننگ کے بعد یا ٹریننگ کے لاسٹ میں آپ سوال کریں, سر آج جو میں نے ٹریننگ کی ہے کیسی کی ہے, سر اس کے بارے میں مجھے بتائیں, مجھے گھر پہ کس طرح کرنی ہے, مجھے اپنے ڈائٹ پلان کیسے کرنا. اچھا, یہ بھی چیز آپ نے فٹنس کے حوالے سے بات کی, تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ڈائٹ اور ٹریننگ, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے صرف ڈائٹ کر لی اور ٹریننگ نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں, بس وہ وقتی طور پہ آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا تو ہو گیا, لیکن یہ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی تو آپ کی لائف بہت بیلنس میں چلتی رہے گی. تو ڈائٹ پلس ٹریننگ مسٹ بی امپورٹنٹ ان یور لائف. تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا سر, کوئی اگر کسی بیماری کا شکار ہے, دل کا کوئی مریض ہے یا پھر کوئی شوگر پیشنٹ ہے, اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کسی کو کوئی انجری ہوئی ہوئی ہے, تو کیا وہ سیکھ سکتے ہیں؟ ان کو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ یوگا کے ذریعے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آسنز ہوتے ہیں, بریتھنگ آسنز کے ذریعے ہم بیٹھتے ہیں, یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں آسنز وغیرہ میں. ایروبک کے کچھ اسٹیپس ہیں, اور مارشل آرٹس کے اندر اسٹیپنگس ہیں جو موومنٹ بناتی ہے. جیسے کہ فور ایگزامپل آپ نے کہا کہ جوائنٹس پین ہے, ہم نے سلیپنگ میٹس کے اوپر ان کو لٹا دیا, لٹانے کے بعد ہم نے ان کو بال ٹریننگ کروا دی, ہم نے ان کو اور مختلف ٹریننگ کروا کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر دی ہیلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کہتی ہیں کہ کارڈیو کے پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسمائلنگ ہونی چاہیے, ہنسنے والا عمل زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, سکون والا عمل ہونا چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا یا نہیں کیا, پہلے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن ہے یا نہیں ہے. پہلے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ جو چل رہی ہے وہ خود بھی سجیشن دیں گے کہ آپ یہ چیز کر لیں. اگر وہ نہیں کہتے آپ آرام کریں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ صرف آرام کر سکتے ہیں اور میڈیسن کے ساتھ چل سکتے ہیں.
یہ ساری چیزیں. شہباز سر ذرا مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا, جب آپ نے سٹارٹ لیا ہوگا, میں جاننا چاہتی ہوں, تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے یہی بننا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, ایسا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہے نا, اویئرنیس نہیں تھی نا. تو یہی چیز میں اسی لیے آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے, میٹرو ون کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیچر کو جج کرنا 1 منتھ میں, اور آپ ٹیچر سے سوال کریں سر میں کیسا ہوں, اب میں صحیح چل رہا ہوں, سر مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنے وقت میں اپنے ٹیچر سے نہیں کیا. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ, میرے پیرنٹس ٹیچر تھے ایجوکیشن میں, تو میں ان کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے پھر میں بھی ٹیچر بن گیا. تو اس طرح کرتے کرتے آج آپ کے سامنے, اور آج میٹرو ون نے مارننگ شو میں بلا لیا. بالکل, اور یہ آپ کی جرنی اتنی خوبصورت ہے, اور آپ سے باتیں کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی اکیڈمی میں بس عنقریب کل پرسوں میں ہی جوائن کر لوں, کیونکہ مجھے نا ضرورت تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس بھی میرا انٹرسٹ تو ہے, لیکن کوئی ایسا دکھ نہیں رہا تھا. لیکن اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ کچھ سوچیں تو کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتے ہیں, اور آپ آج یہاں پہ ماشاء اللہ موجودگی ہو گئی آپ کی, اور آپ کی آمد ہو گئی. تو آپ نے بتایا کہ انڈیا کو آپ نے 2 دفعہ ہرایا تھا, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. بہت زبردست. ہاں, مذاق والی بات بھی کہوں گا یہاں پہ کہ ہماری ایسوسیشن نے 2014 میں مجھے کہا, ٹریننگ کے بعد گیدرنگ ہوئی تو بیٹھے ہوئے تھے, کہ اگر تم انڈیا سے ہار گئے تو پاکستان واپس نہیں آنا, آپ کو جہاز سے گرا دیا جائے گا. یعنی کہ بہت فنی کال دی, اور یقین مانے میرا رائٹ ہینڈ کا جو بازو ہے وہ اتر چکا تھا کراچی میں ہی ٹریننگ کے دوران, انجری ہوئی تھی, سمپل دیٹ. اور وہ ہلکا سا یہ موومنٹ لینے سے نیچے آتا, اور پھر اس کو ہلکا سا اوپر کرتے تو اوپر چلا جاتا. ٹریٹمنٹ میڈیسنس وغیرہ میں لے کر گیا, اور وہاں پہ بارش بہت شدید ہو رہی تھی, اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ اور ویکنیس محسوس ہو رہی تھی. جانماز بچھا کے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگایا, اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا, رب العالمین کچھ بھی ہو جائے نان مسلم سے ہرانا نہیں, اور اگر انڈیا سے ہو جائے تو ہرانا نہیں مجھے, عزت میری رکھ لینا, کیونکہ سبھی آسرے میں. یقین مانے اس لڑکے نے 17 ایئرز اولڈ لڑکا تھا, بہت اچھی ہائٹ تھی, ان کی کوچ بہت اچھی تھی, کیونکہ میں خود نیشنل ریفری ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے. میں کوچ بھی ہوں الحمدللہ انٹرنیشنل, تو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ کس طریقے سے کوچنگ کر رہی ہیں. تو آؤٹ کلاس انہوں نے 3 فائٹیں کھیلی, ناک آؤٹ بیس پہ کھیلی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی مجھے کہ میں نے اس کو ڈراپ کک بھی ماری, بیک کک مارا, رنگ سے باہر کیا, مڈل راؤنڈرز پہ کھیلا, کٹ راؤنڈرز پہ کھیلا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اور انڈیا کو بیٹ کرنے میں کامیاب رہا. اور وہ بھی سیکنڈ راؤنڈ میں شروع میں ہی ان کو بیٹ کر چکا تھا میں الحمدللہ, اور اس پوری ٹیم میں پہلا میڈل میرا ہی تھا. ماشاءاللہ, واٹ اے بیوٹیفل جرنی. شہباز صاحب آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرف آئیں اور مارشل آرٹس کو سیکھیں اور سیلف ڈیفینس کو سیکھیں. میٹرو ون مارننگ شو کو میں تھینکس فل ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھے میسج آپ تک پہنچانے میں میرے ساتھ دیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ فزیکلی آپ کو ٹیکنکس بتاؤں. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہمایوں اشرف صاحب جو ہیں, میں ان کا ٹرینر بھی رہا ہوں, ان کے گھر پہ جا کے میں ٹیچ کیا کرتا تھا. تو شوٹنگ وغیرہ بھی انہوں نے مجھے دکھائی تھی. ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. تو آپ لوگ یہ سیکھیں اور آگے بڑھیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, اور آپ خوش رہیں, آباد رہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.